आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। महंगाई का तूफान, लोड शेडिंग का अजाब, हुकूमत लाजवाब और ग्रैंड डायलॉग, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है। शहबाज शरीफ, जब से तुम आए हो मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। 3.5 साल जो हुआ उसका भी कोई हिसाब लेने के लिए ना कि मुझसे ही 1.5 महीने का हिसाब लेना है, मैं वो हिसाब देने को तैयार हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। ये जरूरी नहीं कि आईनी, जमहूरी, अच्छी नीयत और कानूनी तरीके से किया गया हर काम ठीक और फायदेमंद भी साबित हो। बाज़ औक़ात कानूनी और आईनी तकाजे पूरे करके सोच विचार और हफ्तों की मुशावरत के बाद किया गया काम भी नुकसानदेह साबित हो जाता है। तदबीरें उल्टी पड़ जाती हैं, फिर ना दुआएं काम आती हैं और ना ही दवाएं असर करती हैं। आप इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को ही देख लें। ये काम आईनी और कानूनी तकाजों का ख्याल रख के मुशावरत से किया गया। गो के लोटों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन लोटे बनाए जरूर गए। अदम एतमाद की कामयाबी वाला काम तो हो गया, लेकिन कहा जा रहा है कि ये काम मुल्क के लिए किसी तौर भी फायदेमंद साबित नहीं हो रहा। वजह कोई भी हो, लेकिन इसके नतीजे में मुल्क को सियासी और मौशी तौर पर नुकसान ही हो रहा है। सवाल ये है कि क्या अदम एतमाद इसलिए लाई गई थी कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम आ जाए? क्या अदम एतमाद इसलिए लाई गई थी कि मुल्क मौशी तौर पे बेहतर होने के बजाय दिवालिया होने की तरफ चला जाए? क्या अदम एतमाद इसलिए लाई गई थी कि मुल्क में महंगाई कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाए? क्या अदम एतमाद इसलिए लाई गई थी कि एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल बम अवाम पर गिराए जाएं? पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफा करके इसको 70 साल की तारीख में बुलंद तरीन सतह पे पहुंचा दिया जाए और कौम को गैस और बिजली के झटके भी बाकायदगी से दिए जाएं। क्या अदम एतमाद इसलिए लाई गई थी कि अपनी ही करेंसी को टके टोकरी करके डॉलर की डबल सेंचुरी करा दी जाए? अदम एतमाद इसलिए लाई गई थी कि लोग शदीद गर्मी के मौसम में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करें और वजीर हमें ये बताएं कि भाई बिजली कहां से पूरी करें, हुकूमत के पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या अदम एतमाद इसलिए लाई गई थी कि यूटिलिटी स्टोर्स भी मार्केट से महंगे हो जाएं और एक ही दिन में घी की कीमत 200 रुपए से भी ज्यादा बढ़ा दी जाए? भाई आप अदम एतमाद तो इसलिए लाए थे ना कि इमरान खान ना अहल हैं, ना तजुर्बेकार हैं, उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, उनसे मईशत कंट्रोल नहीं होती, वो महंगाई करते हैं और आप अहल भी हैं और तजुर्बेकार भी। लेकिन आपकी अहलियत और तजुर्बेकारी देखकर तो पीटीआई का 3 साल दौरे हुकूमत बेहतर लगने लगा है। अब वजीर आजम साहब, आज आपने अपनी हुकूमत की बेबसी देखकर ग्रैंड डायलॉग की बात कर दी है, तो आपको इस ग्रैंड डायलॉग से आखिर रोका किसने है? सर, अब नारों और तजावीज का नहीं, काम करने का वक्त है। अब आप वजीर आजम हैं, आपके पास इख्तियार है। आप कल सुबह ही इस डायलॉग का एजेंडा फाइनल कर लें, सबको दावत दे दें और 2 दिन लगे या 10 दिन मईशत समेत मुल्क के हर मसले का काबिल अमल हल तलाश कर ले। लेकिन क्या आप ऐसे डायलॉग का आगाज कर पाएंगे या इसका हाल भी मिसाके मईशत वाली तजवीज़ जैसा ही होगा? आज के प्रोग्राम में हम इस पे भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN के MNA हैं अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं कादर मंदोखेल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असेंबली हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा, यावर अब्बास बुखारी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। सर, आज आप लोगों की कोर कमेटी का भी इजलास था और हम देख रहे हैं कि खान साहब जो जलसों में शिरकत कर रहे हैं, जो जलसे कर रहे हैं, उसमें फिर वो असेंबलियों को तहलील करने का और फौरी इलेक्शंस कराने का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो आज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आइंदा का लाहे अमल दिया जाएगा, 6 दिन की डेडलाइन भी ख़त्म हो गई, आपके दूसरे लॉन्ग मार्च की डेट दी जाएगी, लेकिन फिर कोई डेट नहीं दी गई। तो खान साहब ने क्या स्ट्रैटेजी तब्दील कर ली है या सुप्रीम कोर्ट पर ही तकिया किया हुआ है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। नहीं, स्ट्रैटेजी चेंज की है, ऑब्वियसली हालात के मुताबिक स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए और अक्लमंदी भी यही है। पारस, अभी जो कोर कमेटी में मीटिंग हुई है, हम बजट को भी देखेंगे कि कितना आवाम दोस्त है, क्या नहीं है, तो उसके बाद लाए अमल तैयार ताकि ज़्यादा लोग बाहर निकल सकें आपके साथ अगर महंगाई होती है। देखिए, वो तो लोग अभी भी निकलने के लिए तैयार हैं, लेकिन खान साहब ने रोक के रखा हुआ है। देखिए, निकले भी थे, लेकिन जिस किस्म की वो वहशियत
والی حرکتیں رانا ثناءاللہ نے کی، جو کریک ڈاؤن کیا، وہ تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا جس طریقے سے کیا گیا. ایک بات تو یہ، پھر ابھی یہ مساق کے دوبارہ معیشت کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ لوگ تو ایک سازشی ٹولہ ہے جو امریکہ کے بےحس کے اوپر یہاں پہ آیا، پھر مداخلت ہو گیا. اور یہ آپ کی نیشنل ڈیفنس کاؤنسل آپ یہ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ عدم اعتماد کیا غیر آئینی ہے؟ ہم ان کو تسلیم اس لیے نہیں کرتے کہ نہیں غیر آئینی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے لایا گیا وہ طریقہ غلط ہے. وہ ووٹ کو ان لوگوں نے خریدا، ان لوگوں نے ہر وہ حربہ اختیار کیا، ایم کیو ایم کو ڈرایا، دھمکایا، ان کو زبردستی کروایا، باپ کے ساتھ انہیں یہی کیا، پھر ہمارے بندوں کو ان لوگوں نے خریدا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط طریقے سے آئے تھے حکومت کے اندر. ہم لوگ اچھا یہ ابھی یہ کہتے ہیں تو اس کا میں 2013 میں یہ بھی غلط آئے تھے، 2008 میں پیپلز پارٹی بھی غلط آئی تھی. دیکھیں ہوتا یہ کہ ہم لوگوں نے ہم نے ان کو بولا 4 حلقے کھولیں 2013 میں، اس کے اندر ہم لوگوں نے اپنا پوائنٹ واضح کر دیا. ابھی مثال کے جہاں پہ معیشت کی بات کرتے ہیں، ہم ان کو معیشت 6% پہ چھوڑ کے گئے، جی ڈی پی گروتھ. ہم جو اکانومی کا حجم ہے وہ $385 ارب پہ چھوڑ کے گئے ہیں. ہم جو ان کو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے 7.25%، آپ کی ایگریکلچر، آپ کا سروسز تقریباً 5% کے اوپر گرو کر رہا تھا. اکانومی اپنی صحیح لائن پہ چلی گئی تھی. ان کے آنے سے ہوا یہ ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس ان میں اڑ گیا ہے ابھی. اور یہ باتیں کرتے ہیں آئی ایم ایف کی اور یہ اور وہ پی ٹی آئی نے کہ کاغذ دکھاؤ جو ہم نے سائن کیے. نہیں آپ نے کیا معاہدہ نہیں کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ؟ معاہدہ بالکل ہوا تھا. جب آپ لیتے ہیں قرضہ تو معاہدہ تو آپ کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی جس پریشر کے اندر یہ لوگ سارے کام کر رہے ہیں. میں اس کے اوپر آتی ہوں، آپ مہنگائی کے اوپر آ رہے ہیں. پہلے یہ کلیئر کر دیں کہ حکومت اپوزیشن کو نہیں مان رہی اس ملک میں، اور اپوزیشن حکومت کو نہیں مان رہی ہے، تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ حل ہوگا، گرینڈ ڈائیلاگ تب کریں گے جب یہ لوگ الیکشن اناؤنس کریں. اس کے بعد ہم تو کہنے یہ غیر قانونی آپ مسترد کرتے ہیں؟ بالکل مسترد ان کو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بالکل پاکستان کے حق میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ لوگ پاکستان کے حق میں نئے الیکشن اناؤنس کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ اس الیکشن کمیشن کو مانتے ہیں آپ؟ نہیں یہ الیکشن کمیشن جس طریقے سے، الیکشن کمیشن بھی اپنی مرضی کا چاہیے. آپ چاہتے ہیں مقتدر حلقے بھی آپ کی مرضی سے چلیں، آپ چاہتے ہیں سپریم کورٹ بھی آپ کو آپ کے لانگ مارچ میں ہر طرح کی سہولت جو ہے وہ میسر کرے. یہ تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. سر یہ آپ کے مطالبات ممکن ہے ماننا؟ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک تو یہ لوگ آئے غلط طریقے سے. جب وہ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی وہ منٹ سے کہتے ہیں مداخلت ہوئی ہے، مداخلت ہوئی ہے، کہتے ہیں مداخلت ہی نہیں ہوئی، کہ وہ کہتے ہیں مداخلت ہوئی ہے. تو دیکھیں ووٹنگ ہوئی ہے، کاؤنٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ہی آئے وہ تو کانسٹیٹیوشن طریقہ ہی نہیں کیا، لیکن اس کانسٹیٹیوشن طریقے تک پہنچنے کے لیے ان نے ہر وہ حربہ کیا جو ایک ووٹر کی بےزتی ہوتی ہے. خریدا. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی غلط تھا. سپریم کس معاملے میں؟ جو انہوں نے کہا کہ ووٹنگ کرائی جائے. دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ تو اس کو تو ایکسیپٹ ہم نے کر لیا. کیوں ہم نے ایکسیپٹ کیا؟ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ان کی انٹرپریٹیشن جو لا کی تھی ان کے مطابق تھی. ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد ہم نے پورا کیا. دیکھیں تاکہ ایک وہ رسپیکٹ رہے. کہاں آپ نے عمل درآمد کیا؟ سب نے استعفیٰ دے دیا. نہیں استعفیٰ تو اس لیے دیا، دیکھیں ہم نے ووٹنگ کروائی اور اس کے بعد ہم نے استعفیٰ دے دیا. اس لیے دیا کہ ہم ان کو وہ لیجیٹیمیسی نہیں دینا چاہتے. بہرحال آپ ووٹنگ بھی نہیں کروا رہے تھے، بعد میں پریشر ڈالا تو پھر ووٹنگ کروائی گئی تھی. وہ تو سپریم کورٹ کا جب آیا. آپ اس وقت سپریم کورٹ سے کس قسم کے فیور کی آپ امید کر رہے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ ابھی وہ فیصلے کرے جس کے اندر عوام کے اندر انتشار نہ پھیلے. سپریم کورٹ وہ فیصلے کرے جو جمہوریت کے لیے صحیح ہو. جو سپریم کورٹ وہ فیصلے کرے جہاں پہ اگر مداخلت ہوئی بھی اور وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی مرضی کے فیصلے، اور جب تک سپریم کورٹ اس طرح کے فیصلے جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں کرتے، آپ کا تو یہ جو آپ کا انقلاب ہے یہ ملتوی رہے گا. دیکھیں سپریم کورٹ نے جب بولا تھا کہ وہ کیا وہ اس کو کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے جب ملٹری ڈکٹیٹرز آتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ وہ نظریہ ضرورت، ٹھیک ہے نا. ہم نظریہ ضرورت کے چکر میں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں انصاف کرو، آج اپنی پریسٹیج کو بناؤ، لوگوں کو. سر آپ انقلاب لانے نکلے تھے، یہ کیسا انقلاب ہے جو آپ کا سپریم کورٹ کی اجازت سے اور اس رستے کھلے رکھنے سے مشروط ہے؟ یہ انقلاب فرانس اور انقلاب ایران کے یہ عدالتوں کی اجازت سے آیا تھا. وہاں کی حکومتوں نے کھلے دل سے یہ کہہ دیا تھا کہ آ جاؤ عوام، راستے کھلے ہیں، آ کے ہمیں ہٹا دو اور انقلاب برپا کر دو. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جس قسم کی شیلنگ ہوتی ہے، عوام کوئی اسلحہ لے کے ڈنڈے لے کے نہیں آتی ہے. عوام تو آئی تھی کہ بھائی سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور رستے کھلے ہوں گے. جو ٹیئر گیس شیلنگ ان لوگوں نے کی بچوں پہ اور عورتوں پہ، مردوں پہ، جو چلو راستے نہیں کھولا کرتی. نہیں ہم نے تو کوئی رستہ بند نہیں کیا کبھی بھی. ہم نے کوئی رستہ بند نہیں کیا. ہم نے جمہوریت کی، ہم نے نگہداشت کی، ہم نے اس کی حفاظت کی. لانگ مارچ سے حکومت گرانے نہیں آ رہے تھے. نہیں ہم تو کہہ رہے تھے کہ الیکشن اناؤنس کرو.
الیکشن اناؤنس کرو, اسے حکومت گرانے کا کوئی چکر نہیں تھا, فیئر اینڈ فری الیکشن اناؤنس کرو, ہم حاضر ہیں. ٹھیک, حکومت گرے گی تو الیکشن اناؤنس ہوگا نا. نہیں, وہ تو یہی اناؤنس کریں گے تو چلے گا نا کام. جمہوریت وہ شہباز شریف کیسے کہتے ہیں کسی جتھے کے سربراہ کی ڈکٹیشن لے کے ہم الیکشن اناؤنس نہیں کریں گے. شہباز شریف کون ہے؟ مرضی سے کریں گے. وزیر اعظم پاکستان ہے. نہیں, جب وہ بات یہ کرتا ہے ایز اے وزیر اعظم تو چلے آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے, لیکن وہ کون ہے؟ وہ ایک وہ سرغنہ ہے کہ جسے امریکہ کی سازش کو مداخلت کے ساتھ مل کے اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو بٹھا دیا. ہم تو بڑے اوپن نہیں کہتے. علی گوہر بلوچ صاحب, بات آپ نے سنی پاکستان تحریک انصاف کی. پہلے ذرا اس پہ کامنٹ کر دیں کہ شہباز شریف صاحب نے تمام سٹیک ہولڈر سے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی ہے, اس سے کیا مراد ہے سر, اور اس میں کون کون شامل ہوگا؟ اور دوسری بات, حکومت تو آپ کی ہے نا, گرینڈ ڈائیلاگ کرنے ہیں تو صبح اناؤنس کریں, دعوت دیں, شروع کریں, کیا رکاوٹ ہے؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب گرینڈ الائنس کی بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب تو وہ لیڈر ہیں کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے, جب وہ اپوزیشن میں تھے تو تب بھی انہوں نے مساق معیشت کی بھی بات کی تھی. انہوں نے تو ہمیشہ, آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت عمران احمد نیازی صاحب نے کرونا کے اوپر ایک ویڈیو لنک میٹنگ بلائی تھی اور اپنا خطاب فرما کر اٹھ گئے تھے اپنے بغض اور اناد کی وجہ سے, شہباز شریف صاحب تو اس میٹنگ میں بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. فلسطین کا مسئلہ آیا تو عمران احمد نیازی صاحب اسمبلی سے غائب. کشمیر کا مسئلہ آیا, عمران احمد نیازی صاحب غائب. جب ان کے ٹائم میں ٹرکی کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے تو پوری اپوزیشن موجود تھی. جب ہمارے وقت ٹرکی کے آئے تو یہ اسمبلی سے غائب تھے. اصل بات یہ ہے, ہر وہ پارٹی اس میں شامل ہوگی جو پاکستان کی صحیح معنوں میں ہمدرد ہے. جو پارٹی یہ کہے کہ ووٹ چرا کر مجھے اقتدار کے اوپر بٹھا دیا جائے, میرے لیے ڈبے چوری, ووٹ چوری کیے جائے, میرے لیے اپوزیشن کو جیلوں کے اندر بند کر دیا جائے, میرے لیے عدالتوں سے میری مرضی کے فیصلے لائے جائے, تو ایسے لوگ ہمارے ملک کے. یہ تجویز کس کو دی ہے آپ نے؟ دیکھیں گرینڈ, دیکھیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی سٹیک ہولڈر تو ہے نا. سٹیک ہولڈرز میں اور بھی آتے ہیں, چاہے پولیٹیکل ہوں چاہے معیشت میں, سٹیک ہولڈرز میں وہ تمام لوگ آتے ہیں جو ملک کے ذمہ داران ہیں جن ملک میں پاکستان. لیکن ان سے بات تب ہوگی جب ان کے رویے جمہوری ہوں گے. اگر یہ آمرانہ طریقے سے بات کریں گے, اگر یہ ملک میں انتشار پھیلانے کی بات کریں گے, اگر یہ چاہیں گے کہ ان کو عدالت سے ان کی من مرضی کے فیصلے لا کر ان کو دوبارہ سے جو ہے 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کر دیا جائے, تو یہ خواہش ان کی پوری نہیں ہو سکتی. یہ جمہوری طریقے کے ساتھ آئیں, اسمبلیوں میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ مجھے یہ بتائیں پارس, مجھے یہ بتائیں, مجھے ایک منطق ان کی سمجھ نہیں آئی, آپ سمجھا دیں مجھے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن تو ہو جائے. بھائی الیکشن ہونے کے لیے آپ فراڈ نہ کریں, عوام کے سامنے ڈرامہ نہ کریں. آپ کے پی کے اسمبلی ڈیزالو کریں, آپ استعفے دیں وہاں سے, آپ سینٹ سے استعفے دیں, آپ پنجاب اسمبلی سے استعفے دیں, آپ سندھ اسمبلی سے استعفے دیں, تاکہ عوام کو پتا چلے کہ آپ اپنے کاز کے ساتھ سنسیئر ہیں, آپ ڈرامے بازی نہیں کر رہے. آپ تو ڈرامے بازی کر رہے ہیں. سر کیا ڈرامے بازی؟ بات تو سنیں, عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے اب ہمیں کور دیا تو 25 لاکھ لوگوں کو اسلام آباد لے کے آئیں گے, اور اگر کور نہیں دیتے تو پھر ہماری اسٹریٹجی تبدیل ہوگی. اور یاور بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی نئی اسٹریٹجی پہ کام بھی ہو رہا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں ایک چیز کی تیاری کر کے آئیں گے. تو کیا پچھلے لانگ مارچ کی طرح آپ اس دفعہ بھی ان کو روک سکیں گے اگر وہ نکلتے ہیں تو؟ بجٹ کے بعد ڈیٹ دیں گے شاید دیکھیں خان صاحب نے, دیکھیں بات سنیں, جب خان صاحب نے ابھی جلسے کیے, کتنے زیادہ جلسے کیے, ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ آئی؟ بلکہ ہم نے ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی. جب یہ بات کریں گے خونی لانگ مارچ کے, میری بات سنیں نا, میں وہی بات کر رہا ہوں, جب یہ بات کریں گے خونی لانگ مارچ کی, جب یہ بات کریں گے انتشار پھیلانے کی, جب یہ آ کر اسلام آباد کے پودوں کو آگ لگائیں گے, پاکستان کے املاک کو آگ لگائیں گے, جہاں پر ان کو سپریم کورٹ نے اجازت تک نہیں دی, یہ پھر بھی ان کے وہ گنڈوں کے جتھے جو ہیں وہ ڈی چوک تک پہنچے اور انہوں نے توہین عدالت کی. تشدد کرنے آ رہے ہیں, آپ نے تو پہلے اسلام آباد کو بند کر دیا تھا سر کہ یہ تشدد کریں گے, ہنگامہ آرائی کریں گے. آپ ان کو آنے دیتے, اور اگر پھر یہ سب کرتے تو آپ کریک ڈاؤن کرتے. آپ دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی ریمارکس دیے نا کہ جو اس کا مطلب ہے ہجوم ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے, جو آپ نے بات کی. نہیں, بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ایک دفعہ پھر سے ہم ان کو اجازت دیتے کہ آؤ
پاکستان کی اسمبلیوں کے پھر جنگلے توڑ دو, آؤ پی ٹی وی پر پھر باتیں کر رہے ہیں, ہم نے جیسے ان کو اجازت نہیں دی تھی, پھر قبریں کھود دو. مطلب ہے کہ یہ اس انتشار. اور میں ایک پارس میں ایک بات کروں, یہ ہی کر رہے ہیں یاور بخاری صاحب اکثر ٹاک شوز میں ان کے ٹائم میں مداخلت نہیں کرتا, ان کے پاس آرگو نہیں ہے, ان سے جب بھی آپ بات کریں گے, جب دوسرا بات کرے گا ہی یہ کون سی سنجیدہ بات ہے؟ آپ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, آپ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ بےہودہ قسم کی ایک بےہودہ باتیں جب آپ شروع کر دیں گے تو میں کیا کروں؟ اس پر ہنسوں نہیں تو کیا کروں؟ میں ہنسوں نہیں تو میں کیا کروں؟ باری پر بات کریں, میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں بھائی؟ بات کی ہے میں نے خاموشی کے ساتھ, آپ بےہودہ باتیں کریں گے, آرگو کرنا نہیں آتا, اگر تمہیں صرف ہی کرنا آتا ہے تو ہی کرنے میرے بھائی بےہودہ باتیں آپ نہ کریں تو میں چپ رہوں. قادر مندوخیل صاحب کیا خیال ہے؟ بات آپ اپنی باری پہ کریں نا. نہیں پارس صاحبہ پہلے آپ میری بات کا جواب دیں گی, میری گزارش سنیں. اگر آپ نے تمام لوگوں کو برابر ٹائم دینا ہے تو پھر برابر کا سلوک کیا کریں, یہ نہیں ہے. اگر اب آپ اجازت دیں, اب آپ کا اجازت, سر انہوں نے بات نہیں کی, میں کہہ رہی ہوں آپ اجازت دیں تو آپ کے اتحادی سے بات کر لیں ذرا, جو قادر مندوخیل صاحب کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. نہیں پہلے میں اپنی گزارش ختم کروں. نہیں ایک سیکنڈ اب دینا, آپ ان کی ہی بند کریں تو میں ایک مختصر گزارش کروں گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے, الیکشن کمیشن پاکستان, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, ان کو پاکستان کی جوڈیشلی ان کو ووٹ چرانے میں ان کی مدد کرے, ان کے چاہے یہ فرا گوگی کے ذریعے پورا ملک لوٹ لیں, چاہے یہ وہ اپنا جو جنگلات ہیں پشاور کے ان کو جلا دیں, ان کو آگ لگا دیں, تاکہ اپنے سونامی کا جو اپنا سونامی کے جو انہوں نے اربوں روپے کے گھپلے کیے ہیں ان کو چھپانے کے لیے پھر دوبارہ آج بھی انہوں نے کے پی کے میں آگ لگائی ہوئی ہے. نہیں اس طرح پروگرام نہیں چلے گا پارس آج, اگر یہ بعد میں مداخلت کرے گا تو میں اس کو بات نہیں کرنے دوں گا. اس کے پاس آرگو نہیں ہے, ان لوگوں سے جب بھی کریں گے ہی کرنی ان کو آتی ہے, ان کو بات کرنی نہیں آتی. مجھے آگے بڑھنے دیں. علی گور بلوچ صاحب آپ نے پوری اپنی مکمل بات کی ہے, اچھا ٹائم لیا آپ نے. قادر مندوخیل صاحب آپ کے خیال میں کیا واقعی عمران خان اپنے لانگ مارچ کی ناکامی کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ آئیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں یہ لگتا ہے کہ اب وہ بجٹ آنے کا ذرا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ذرا بجٹ لے آئیں اور اس کے بعد یقیناً امکان ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا, وہ سمجھتے ہیں اور زیادہ لوگ سڑکوں کے اوپر نکلیں گے, چونکہ وہ اپنے جلسوں میں بھی یہی کہہ رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو کہ لازمی اسلام آباد آنا ہے. پارس ان کی میں کون سی بات کا جواب دوں؟ ایک بندے کی زبان ہوتی ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے. یہ شخص اپنے نام کے ساتھ خان لکھتا ہے. خان ایک غیرت مند قوم کا اور ایک کمیٹڈ لوگوں کا ایک نام ہے. تو سب سے پہلے تو یہ نام اٹھا دے, نہ تو یہ خان ہے نہ سر وہ آپ کے لیے نہیں ہوں گے نا, اپنے سپورٹرز کے لیے ہیں. ٹھیک ہے, سن لینے, سپورٹر کو بھی مروا رہے ہیں نا, اب وہ پورا جملہ سن لیں. اچھا اس شخص نے اچھا سن لے پارس صاحب, آپ تو مجھے بھی تو بولنے دیں نا. اچھا دوسری بات یہ, جس وقت یہ اسلام آباد پر چڑھائی کر رہا تھا اور اسلام آباد میں داخل ہو گیا, میں اس رات کو جاگ رہا تھا. اس نے کہا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک مجھے تاریخ نہیں ملے گی. ایسے ہی. اور اس کے بعد صبح 11 بجے سیشن, تب میں سو گیا. میں نے کہا چلو ابھی تاریخ دیکھی جائے گی. صبح جب میں اٹھاؤ تو 6 دن کے بعد بولا. وہ 6 دن والی بات تو ختم ہو گئی. اب یہ شخص کہتا ہے مجھے سپریم کورٹ سے پرمیشن چاہیے. میں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, یاور صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں صبح یہ پیٹیشن میں آپ مجھے وکیل کر لے, میں آپ کو پہلی پیشی میں سپریم کورٹ سے پرمیشن دلا دوں گا. وہ اس شرط پہ کہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ اس بات کی کمٹمنٹ دے کہ جو انہوں نے بغاوت والی باتیں کیے, جو اس نے خون خرابہ والی باتیں کیے, جو اس نے پختونخوا کو فورس والی باتیں کی ہے, پھر وہ شیخ رشید والی باتیں سارے آرٹیکل 15 اور 16 بڑا کلیئرلی کہتا ہے سب کو. سن لے پارس, مجھے جملہ کمپلیٹ ہونے دے. دیکھیں یہ سر پھر اس کے بعد بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, اس کے بعد آپ سے آ کے بات کرتی ہوں. اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ان بیانات پہ جو آپ بات کریں خان صاحب پہ بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے؟ کیا سیاست پہلی دفعہ کسی سیاستدان کے منہ سے آپ نے ایسے بیانات سنے؟ بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ.
کاظم مندوخیل صاحب اپنی بات مکمل کریں اور بتائیے گا کہ جو بیانات جن کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے پہلے، کیا خان صاحب پہ بغاوت کا مقدمہ بنتا ہے اس پہ؟ دیکھیں، بغاوت کے مقدمے سے پہلے میں تھوڑی سی اس کی بات پہ آ رہا تھا کہ جہاں سپریم کورٹ سے یہ اجازت مانگ رہے، آرٹیکل 15 اور 16 17 کلیئرلی کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کے بعد کوئی بھی جلسے جلوس ان کو حق رائے کی آزادی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ کمٹمنٹ کر رہے ہو کہ ہم کوئی اسلحہ بردار نہیں ہوں گے، ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے جو پچھلے اس میں کیے پی ٹی پی حملہ جیسا علی گور بلوچ صاحب نے بتایا، اور پولیس افسر کو تپڑ مارا جو آج بھی صدر پاکستان اس میں ملزم ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہو تو یقیناً سپریم کورٹ اجازت دے گی، میں دلاؤں گا، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ لیکن مجھے اس بات کی بھی گارنٹی چاہیے کہ ان کا کیا بھروسہ، کیونکہ بابر اعوان صاحب نے یہ ساری چیزیں کورٹ کو لکھ کے دی، مگر اس کو باقاعدہ کورٹ نے اس کو پرمیشن دی ہے اسلام آباد آنے کا۔ انہوں نے کہا H9 پارک میں جا کے جلسہ کر دے، گورنمنٹ کو ہدایت کر دی کہ آپ پروٹیکٹ کر لے، کوئی کنٹینر کوئی رکاوٹ نہیں تھی H9 پارک کے راستے میں۔ یہ وہاں سے آ گئے سیدھا ڈی چوک میں بھی آتے ہوئے ان کی اور بس نہیں چلا تو درختوں کو اور گھاس کو آگ لگایا تاکہ کسی طریقے سے کوئی افراتفری ہو جائے۔ اس کے بعد جب یہ صبح 6 دن کے وعدے پہ چلے گئے تو پتہ چلا کہ میں اس وجہ سے چلا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، تو یہ خود اس نے ایکسپٹ بھی کر دی کہ ان کے لوگ اسلحہ بردار تھے۔ پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ تو اور کہتا ہے میں مہاجر بن کے افغانستان چلا جاؤں گا، میں فور کے سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ پارس آپ کے بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا تھا، وہ کراچی سے اسلام آباد آئے تھے سر، کیا راستے میں آپ کو کوئی رکاوٹ ملی تھی؟ مولانا فضل الرحمان نے 2 بار مارچ کیا، نون لیگ نے 1 بار مارچ کیا، بتائیے کیا راستے بند تھے سر؟ لیکن جس طرح کی ان کے لانگ مارچ میں تشدد ہوا، کریک ڈاؤن ہوا، شیلنگ ہوئی، کیا یہ وہ جمہوری روایات ہیں جن کی آپ لوگ بات کرتے ہیں؟ ہونا چاہیے تھا، پہلے سے پری ایمپٹ کر لیا آپ لوگوں نے۔ پارس آپ کا سوال میں نے سن لیا، اب جواب بھی سن لیے۔ آپ مجھے بلاول صاحب کی، آصف صاحب کی، کسی بھی پیپلز پارٹی کی منہ سے ایک لفظ وہ بتا دے، بلکہ اس کے 2% بتاؤ جو عمران نیازی صاحب اور شیخ رشید صاحب کہتے تھے خونی انقلاب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہم راستے کھولیں گے۔ آپ عمران خان کا ایک جملہ بتائیں جس سے آپ کو یہ لگا ہو۔ شیخ رشید کی بات نہیں کر رہی، آپ مجھے بتاؤ اس نے کیا یہ نہیں کہا؟ سن لے، ٹھیک ہے، شیخ رشید بھی ان کا چیلا ہے نا، وہ الگ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان نے یہ نہیں بولا تھا کہ سب اداروں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں فوج کا بھی امتحان ہے، سپریم کورٹ کا امتحان ہے، ہم سارے رکاوٹیں توڑ کے اسلام آباد جائیں گے۔ یہ کیا امن مارچ ہوتا ہے؟ یہ کہ امن مارچ ہوتا ہے؟ میں پورے اس کے ساتھ جاؤں گا، سارے رکاوٹیں میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں ڈیپ پہنچوں گا۔ کیا یہ خون خرابی والی باتیں نہیں ہے؟ آپ اپنے وزیروں کے ذریعے بنا دے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں میں سارے رکاوٹیں توڑوں گا۔ ادارے بھی سن لے، سپریم کورٹ بھی سن لے، آرمی بھی سن لے، نیوٹرل بھی سن لے، جو مل گیا۔ آپ مجھے ہوتا ہے ایسی باتوں کے بعد جب سپریم کورٹ، اب آپ نے بغاوت کے مقدمے کی بات کی، سپریم کورٹ کو تو سب سے پہلے توہین عدالت جو کہ آلریڈی داخل ہو چکے اس کو سو موٹو لینا چاہیے کہ آپ کو ہم نے اجازت دی تھی H9 پارک کی، آپ وہاں ڈی چوک کیسے پہنچے؟ اور اب وہ سپریم کورٹ سے امید لے کے بیٹھے ہوئے۔ پارس خدا کی قسم یہ شخص جو نا آپ ان کی بہادری کا جو اپنے نام کے ساتھ اس نے خان لگایا، سن لے جو آخری جملہ، یہ خان کا جملہ ساتھ لگا کے اس بہادری اس الزام لگا لے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو پروٹیکٹیو بیل دیے، بیل کے بعد یہ بندہ بائی روڈ نہیں آسد ہیلی کاپٹر میں اپنے بیڈ روم کے سامنے اتر گیا۔ اس سے بڑا مشکل آدمی کون ہو سکتا ہے؟ میں مندوخیل بھائی میں آپ کی بات کا جواب دوں، پھر مہنگائی پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کا جواب دوں۔ میں خود بھی اس مارچ میں ایک بندہ تھا، ہر جگہ کنٹینر لگے ہوئے تھے، جیسے اٹا کا پل کراس کریں کنٹینرز کی کم از کم 3 تہیں تھی، پھر اس کے بعد برہان پہ کٹی پہاڑی جس کو پتھر گڑھ ہم کہتے ہیں وہاں پہ تھا، پھر اسلام آباد ہم آئے وہاں پہ کنٹینرز لگے ہوئے تھے، ان کو ہٹانے پڑے کنٹینر، سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ ان کو آنے دیں، ہمیں اس سے آگے جانے ہی نہیں دیا گیا۔ جو ڈی چوک تک لوگ پہنچے وہ ریڈ زون میں نہیں گئے تھے، وہ عوام تھی بیٹھی ہوئی تھی۔ جتنے درختوں کی مندوخیل بھائی بات کر رہے ہیں، میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ ٹیئر گیس شیل سے وہ درخت جلے، اور اس کی ویڈیو فوٹیج موجود ہے لوگوں کے پاس، اور یہ آپ آج ٹی وی والوں کے پاس چلیں ان کے پاس ویڈیو فوٹیج موجود ہے۔ اور یہ اگر
कसम उठा के कहे कि लोगों ने आग लगाई, मैं कसम उठा के कहता हूं लोगों ने आग नहीं लगाई। ये टीयर गैस शेल दोबारा कब आ रहे हैं? एक जुमला सुन ले। अच्छा नहीं बंदो खैर भाई एक जुमला और मेरे भाई अच्छा ले बोले एक जुमला बोले आपके डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि टीयर गैस की वजह से दरख्तों को आग इस वजह से लगाई है कि टीयर गैस असर न करे। आपकी डिप्टी अटॉर्नी मैं आपको जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। वहां पे टहनियां तोड़ के उनको एक साइड पे रख के आग लगाई गई कि उस धुएं से टीयर गैस के शेल का इफेक्ट। और मंदोखेल भाई मैं कसम उठा के कहता हूं किसी दरख्त को आग नहीं लगाई क्योंकि मैं मौजूद था वहां पे ना। हम भी देख रहे थे दरख्तों को आग लगी, लेकिन वो टीयर गैस शेल से लगी थी। देखिए दरख्तों को आग लगाने से धुआं तो ऊपर से जाता ना, वो जो नीचे टहनियों को आग लगाई गई ना, टीयर गैस शेल से आग लग जाती है, बिल्कुल लग जाती है। आप बुरहान आए ना, इन्हें जितने टीयर गैस शेल इन लोगों ने वो उस मीडियम के ऊपर मारे ना, क्योंकि घास सूखा था, वो झाड़ियां सूखी थी, वो सारी जल गई जितनी थी। जहां जहां पे टीयर गैस शेल गिरा है उसको आग लगी है, वरना अगर आग ही लगानी थी हम एक एक दरख्त को आग लगा देते। मतलब खुदा का वास्ता है। आप तो कह रहे थे कि ये रद्द अमल था जो कुछ उस दिन ब्लू एरिया और डी चौक में हुआ, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने क्रैक डाउन किया। नहीं हम लोगों ने कभी भी ये नहीं करना, ये कहते हैं कि वहां पे जाके एहतजाज हमने कोई लंबा नहीं करना था। खान साहब भी क्राउन प्लाजा के सामने खड़े होकर उन्हें तकरीर की, और जो हम वापस हुए रिट्रीट हम लोगों ने इसलिए की कि इस टाइम पे वो वक्त नहीं है। उससे एक जो इंटेलिजेंस से जो बात बताई, और मैं आपको ये हल्फन कह रहा हूँ, जो बात बताई गई वो ये था कि राना सनाउल्लाह ने गुंडे बीच में पुलिस की वर्दी में सादा कपड़ों में लाए हुए हैं। और ये होता क्या देखिए, जब जुलूस आता है ना जोश में, वो लोग क्या करते, कंटेनर्स को हटाते, लोग आगे जाते। इनने जाके सुप्रीम कोर्ट को आग लगानी थी और वो सारा पीटीआई पे उसका मुद्दा आता। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे आग लगानी, सुप्रीम कोर्ट को राना सनाउल्लाह के बंदों, ये तो इंटेलिजेंस है, मैं बताया ना कि रुके यहाँ पे कि ये लोग ये करेंगे। ये आपकी कौन सी इंटेलिजेंस है? देखिए आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज के बंदे आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। अच्छा। उनको जब खर्चा हुआ, जब बीच में थे तो उस बंदे उसे बीच में डाले हुए थे ना। तो होता ये कि जब वो लीड करते हैं एक क्राउड को, ये बड़ी मैं बता रहा हूँ बड़ी सीरियस बात, कोर्ट को आग लगाने वाली जो आप मैं आपको बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ। ये राना सनाउल्लाह से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब दोबारा कब आ रहे हैं आप? दोबारा इंशाल्लाह ये बजट दें तो उसके बाद हम आते हैं ना। अब थोड़ा महंगाई पे आ जाएं सर। ये आज आप लोग महंगाई पे काफी तनकीद कर रहे हैं और ऑपोजिशन का ये काम भी है, लेकिन आज से कोई 50 दिन पहले या 1.5 माह कह लें, आप बड़े डट के इसी महंगाई को डिफेंड किया करते थे। तो ये तब्दीली क्या जगह तब्दील करने से भी आ जाती है सर? नहीं, वजह बताता हूँ। वजह ये थी, हम इन लोगों को बताते थे कि इंटरनेशनल प्राइसेस, इंटरनेशनली इन्फ्लेशन हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे। उस टाइम ये कहते थे, उसको लोग क्या समझते हैं, लोग तो ये देखते हैं कि दाल चावल आटे का चीनी का क्या रेट है। ये आप लोग हमें बातें ना सुनाओ। अभी यही बातें करते हैं कि भाई इंटरनेशनली कीमतें ऊपर जा रही हैं। आप ये देखें ना, तो अभी भी तो जा रही है ना। पेट्रोल की कीमत का बढ़ना जरूरी है। 60 रुपए आपके लिए मजबूरी थी, तो वो कह रहे हैं हमारे लिए भी मजबूरी है। हमने जो फ्रीज किया था उसकी बजट एलोकेशन मौजूद थी, फाइनेंशियल वो उसकी एलोकेशन मौजूद थी। कहां से हमने डेवलपमेंट बजट को काटना है, कहां से हम लोगों ने सूबों से लेना है, वो शौकत तरीन ने पूरी डिटेल बताई है। फिर उसके अलावा भी देखे ना, 60 रुपए इन लोगों ने 8 दिन में पेट्रोल बढ़ा दिए। इन लोगों ने घी जो है वो 400 से 600 रुपए पे चला गया। कुकिंग ऑयल आप देखें कि 400 से 600 पे चल गए। यानी कि जितनी आपके दौर में महंगाई हुई है वो ठीक है। अगर घी आपके दौर में 150 से 400 450 हुआ तो ठीक, लेकिन इनके दौर में अगर वो 500 से ऊपर चला गया तो फिर महंगाई काबिले मुज़म्मत है। नहीं, हम इनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम पे आप लोग सुनना नहीं चाह रहे थे, अभी क्योंकि ये भुगत रहे हैं तो अभी हम इनसे पूछ रहे हैं कि जवाब दो ना। उस टाइम पे तो बातें करते थे। जवाब ये दे रहे हैं कि मुआहदा तो आईएमएफ से आपने किया था, वो सब शराइत रखी थी, बिजली और पेट्रोल की प्राइस बढ़ना नागुज़ीर है। आईएमएफ से के साथ जो मुआहदा हुआ था ना, देखिए उसके अंदर दो चीज, उनकी ख्वाहिशात होती हैं, आप बैठ के उनके साथ नेगोशिएट करते। जो मुआहदा हुआ था वो इस तरीके से, मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस इन लोगों ने बढ़ानी थी। हमने आईएमएफ के सामने स्टैंड लिया ना कि हमारी कौम इस टाइम पे ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, हम इसके लिए फाइनेंशियल एलोकेशंस करेंगे। हमने वो की, देखें। और उसके ये कहते हैं आपने आईएमएफ के प्रेशर को बर्दाश्त किया। खान साहब कहते हैं ये बर्दाश्त करना होता है। 3.5 साल में आपने पेट्रोल की प्राइस में 56 रुपीस 54 रुपीस का इजाफा किया। 3.5 साल में किया आपने, तो आईएमएफ के डिक्टेशन के ऊपर ही किया था ना सर आपने। आप देखिए हम लोगों ने किया उसको कैसे कि हम लोगों ने जो टैक्सेस कलेक्ट करने थे पेट्रोल पर लीटर से, लेकिन आईएमएफ के कहने पे किया आपने तो स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर दिया सर। नहीं, स्टेट बैंक को हमने खुद मुख्तार किया। वो क्यों किया है? ताकि हुकूमत के प्रेशर के अंदर आके चाहे
چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو چاہے پی ایم ایل این کی پریشر لینا یہ ہوتا ہے کہ آپ معاہدہ نہ کرتے. نہیں دیکھیں معاہدہ آپ کو کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ آپ قرضہ لیتے ہیں نا. جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو آپ کو معاہدہ کسی معاہدے کے تحت شرائط ماننی پڑتی ہیں. شرائط آپ کو ماننی پڑتی ہیں. لیکن اگر گورنمنٹ آپ کی اتنی اسٹرینتھ رکھتی ہے کہ آپ ان کو بولیں کہ بھائی اس وقت ہم یہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. خان صاحب کی خواہش تھی کہ بجلی کا جو ریٹ ہے 10 روپے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ابھی اس کے لیے ہم کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں ڈیمز بنا رہے ہیں, سولر انرجی کے فارمز ہم لگا رہے ہیں. جو یہ 16 سینٹ پہ نے سائن کیے تھے ہم نے تقریباً 2.7 سینٹ پہ سائن کیے. یہ کیوں ہم کر رہے تھے کہ ریٹس کو ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا. وہ کیا کریں, وہ کیا کر سکتے ہیں اس وقت میں بتائیں, وہ کہاں سے سبسڈی دیں؟ نہیں تو یہ ہمیں پھر یہ باتیں کیوں کرتے تھے؟ صرف ان نے اچھا ان لوگوں نے بولا کیا؟ ان کو جب ساری باتیں پتہ تھی ان نے کیا بولا کہ ہم قیمتوں کو کم کریں گے, ہم سستا کریں گے. اس ٹائم پہ نہیں جھوٹ کیوں بولا؟ اوکے علی گوہر بلوچ صاحب آپ نے سن لیا پی ٹی آئی کا موقف. سر یہ کہتے ہیں 3.5 سال میں ہم نے معیشت کو کافی بہتر کر دیا تھا لیکن آپ نے آ کے تو سب کچھ ہی تباہ کر دیا. اور آپ کو یاد ہے کہ آپ آج سے 2 ماہ پہلے جب ٹاک شوز میں بیٹھتے تھے تو آپ قیمتوں کا موازنہ کیا کرتے تھے. آپ کہتے تھے یہ حکومت جو ہے اس کا جانا ٹھہر گیا ہے, ان کو نکالنا ہمارا فرض ہے. تو آج بھی آپ کوئی ریٹ لسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب, یا پھر میں بتانا شروع کروں؟ بالکل میں ریٹ لسٹ لے کر بیٹھا ہوا ہوں اور بالکل ہمیں پتہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ چیلنج قبول کیا, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 2023 میں الیکشن ہونے والے ہیں اور ہم نے عوام کے سامنے جانا ہے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے, میں ابھی بخاری صاحب کی باتیں سن رہا تھا. دیکھیں بات ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کس نے کیے؟ بڑا سمپل کمپیریزن ہے. 2013 سے لے کر 2018 کا کمپیریزن کریں ان کے 4.25 سال کے ساتھ. پھر جو ابھی سال کا ہم نے چیلنج قبول کیا اس پر بھی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. بات یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو پاکستان دیا تھا اس وقت ڈالر 115 روپے پر تھا. 115 سے 190 پر کس نے پہنچایا؟ جب ہم نے ان کو چینی 40 روپے پہ دی تو 40 روپے سے 140 روپے تک کس نے پہنچائی؟ جب ہم نے ان کو بجلی کا یونٹ 5, 6 اور 7 اور 8 روپے پر دیا تھا تو انہوں نے 20 اور 25 روپے تک کس نے پہنچایا؟ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے میری گزارش سن لیں نا پارس, بات یہ ہے کہ جب انہوں نے آئی ایم ایف کے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے, ملکی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ چھوڑ کر یہ گئے, اور جب یہ ملکی معیشت تباہ کر کے گئے ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے یہ کر کے گئے ہیں, تو کیا ہم آئی ایم ایف کو اب ریفیوز کر دیتے کہ بھئی ہم نے ملک دیوالیہ کر دیتے ہیں؟ نہیں بات یہ نہیں ہے, میری ذرا بات سنیے گا. علی گوہر بلوچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے 90s میں آئی ایم ایف کا پروگرام لیا تھا اور پھر ان کی حکومت چلی گئی تھی, لیکن پھر اسحاق ڈار صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا تھا اور جو شرائط تھی ان میں نرمی بھی لے آئے تھے. آپ کے مفتاح اسماعیل گئے نا, وہ کیوں نہیں اس کو ری نیگوشیٹ کر سکے؟ کیا یہ مفتاح اسماعیل کی ناکامی نہیں ہے؟ انہی سخت شرائط پہ اب آپ معاہدے کی بحالی پہ آمادہ ہوئے؟ نہیں بالکل نہیں پارس. اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے یہ آلریڈی معاہدے کیے ہوئے. آگے جب اب ہمارا ٹائم ہے اس کے بعد وہ ہم ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی تیل کی قیمتیں بڑھائیں. جب عمران نیازی نے دیکھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد ہو رہی ہے تو 10 روپے کم کر دیے. جو پہلے 54% اس نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں, 54% اس نے ڈیزل کی قیمتیں اپنے ٹائم میں بڑھائیں, تو اس وقت اس کو خیال نہیں آیا. جب عدم اعتماد نظر آئی تو 10 روپے کم کر دیے اور اس کی ایلوکیشن بھی نہیں کی. بخاری صاحب کی پرائز جو ہے وہ 150 سے 400 450 چلی گئی 3.5 سال میں. آپ نے آ کے صرف یہ آپ نے 1.5 ماہ میں آپ اس کو 500 سے اوپر لے گئے. انہوں نے 54 روپیز پیٹرول کی پرائز میں بڑھائے اپنے 3.5 سال میں. آپ نے صرف ہفتہ 10 دن میں اس کو 60 روپے فی لیٹر پہ پہنچا دیا. آپ ابھی یہ جو گیس ہے اس میں آپ نے 45% اور بجلی 8 روپے مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سر یہ آپ نے مہنگائی کو بھی شہباز اسپیڈ لگا دی ہے. کوئی خدا کا خوف کریں سر, عوام کیسے گزارا کرے گی؟ اسی لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سازش کی تھی نا, ملک آپ سے سنبھل نہیں رہا, سنبھال کے دکھائیں. میں نہیں بات بالکل سنبھالیں گے. پہلی بات تو یہ ہے پارس, جب ہم نے ملک لیا ہے, میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے 22 کروڑ عوام کو بتانا چاہتا ہوں, ہم یہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر الیکشن ہو جائے, لیکن جب انہوں نے ہمیں چیلنج دیا تو ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے. ہم نے پاکستان کو بچانے کی بات کی ہے, ہم نے اپنے سیاسی مفاد کو مد نظر نہیں رکھا, اور ہمیں پتہ ہے کہ 2023 میں ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. انہوں نے چیلنج یہ دیا تھا کہ پاکستان ان سے نہیں سنبھلے گا نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو 1.5 مہینہ ہوا ہے نا, ہم انشاءاللہ
ताला निगोशिएट भी करेंगे, हम पाकिस्तान में कीमतें कम भी करेंगे, हम डॉलर की कीमत नीचे लेकर भी आएंगे, हम इनको पाकिस्तान चला के दिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी चलाया था, जब हमने पहले मुल्क संभाला था उस वक्त भी 20 घंटे की लोड शेडिंग थी इस मुल्क में। उस वक्त भी दहशतगर्दी आपको पता है पूरे मुल्क में आम थी, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने मुल्क की रोशनियां भी बहाल की और हमने दहशतगर्दी को भी मतलब है कि वो रोका, और उसके बाद सी पैक जैसा प्रोजेक्ट भी लेकर आए। हमें पता है कि टाइम कम है, इस काम वक्त हमने बोझ उठा ली है, हमने चैलेंज कबूल किए है। आप देखेंगे कि अब इससे आगे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% हर चीज ठीक हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तस्लीम करेंगे और वोट के जरिए अपना फैसला देंगे कि हमने इस 1 साल की कारकर्दगी, इनके 4 साल झूठ पर मबनी जो इनका दौर था, जो लूट घसूट पर मबनी जो दौर था, उससे हमारी 1 साल की कारकर्दगी बेहतर है। मैं आप बताऊं, मैं आपको हमने आपको मईशत 6% ग्रोथ रेट पे दी है, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हुए लार्ज स्केल। हमने दी थी आपने 3 और 4 पे दी। नहीं, हमने 6% पे दिए। आप जाके ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से पता कर लें। अगर आप अब ये बोले और आप बोले कि भाई साहब झूठ बोल रहे, तो इसका मतलब कि आप भी गलत कलामी कर रहे हैं ना। मतलब आपका अपना ब्यूरो आपको कह रहे हैं 6% पे ग्रोथ है, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गई है, आपकी एग्रीकल्चर का ग्रोथ सही है, 5 बम्पर क्रॉप्स दिए, आपकी सर्विसेज का हुजम बढ़ गए, आपका इकोनॉमी का हुजम बढ़ गए, फिर भी आप कहते हैं इकोनॉमी तबाह की। जब आप लोग दे के गए थे हमें उस टाइम पे ये लोग सुन ले बात, 4.5 अरब ये लोग कर्जा वापस करते थे। एग्रीकल्चर की हर इनपुट आपने महंगी की, एग्रीकल्चर की, उसके बावजूद पेट्रोल बिजली महंगी की। आप मुझे कहते हैं कि मैं मुदाखलत करता हूं, अभी आप चुप हो जाए। मंदोखेल साहब से बात, मंदोखेल साहब एक सेकंड, आई एम वेरी सॉरी, वो हमें वो मैसेज आ गया कि समा से पीटीआई बॉयकॉट कर रही है, तो मुझे अभी सर, ये छोड़ना तो पड़ेगा। इंतहाई काबिल अफसोस बात नहीं, है वो अभी अगर पार्टी का फैसला है। मीडिया चैनल्स का इस तरह से बाइकआउट करेंगे, पार्टी का फैसला है। मंदोखेल भाई एक सेकंड, मंदोखेल भाई एक सेकंड, मंदोखेल भाई, लेकिन अगर मंदोखेल भाई, एक सेकंड, मंदोखेल भाई, आपने अपनी तकरीर कर ली है, अब आप बाइकाट कर रहे हो, अब आप बाइकाट करो, यही तो हम कहते हैं। आप बुज़दिल लोग हो, यही तो कहते हैं, डरपोक लोग हो, आप लोग बात नहीं कर सकते हो, आप लोग सामना नहीं कर सकते हो, आपको जवाब नहीं होता है। कर देना तो फिर आपको रुकना पड़ेगा। मैं फिर नहीं रोकूंगी, इसी मीडिया ने आपको आसमान पे चढ़ाया था। चाहिए कि अगर कोई शिकायत है, कोई मसला है, तो ये उसका हल नहीं है कि आप चैनल्स का बाइकआउट करें, और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन आप प्रोग्राम में आए, खबर बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। मंदोखेल साहब, आप लोग तो महंगाई को कम करने के लिए आए थे ना सर, तो ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आपने यही सब कुछ करना था, तो ये जो पहले की हुकूमत थी, ये बड़ा तसल्ली बख्श तौर पे ये काम कर रही थी सर, आपने बदनामी लेने की क्या जरूरत थी आके? सबसे पहले तो ये होता नहीं, ये बुज़दिलों का आपका टोला नजर आ गया। इसका कायद बुज़दिल हेलीकॉप्टर से उतर गया घर में, और ये अपनी तकरीर सुना के और बाइकाट कर रहा है। इसी मीडिया ने आपको खाली कुर्सियों में 4-4 घंटे सुना रहे थे। इसी मीडिया, फारिस आपका भी कसूर है, आपका मीडिया का भी कसूर है। आप लोग टोले की सारी रात की डांस की, आप लोग लाइव कवरेज दिखाते थे, इनकी तकरीर सुनाते थे, इन्हीं को आप लोगों ने आसमान पे चढ़ाया था। आज आप भी भुगत लो, पीका कानून आ गया, कानून आ गया था, पीका कानून आया था आपके लिए, मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी आया था आपके लिए, और इस साफियों को आपके साथ यही आपको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप भुगत रहे हो इस टोले को। आप लोगों ने प्रमोट किया। मैं आपकी बात नहीं करूं, तमाम चैनल की बात करूं, जो खाली कुर्सियों को 4-4 घंटे आप लोग दिखा रहे थे। आज देखा आपने, आज देखा ने अपनी तकरीर सुना के भागा। ये बुज़दिल टोला है, जिसका चेयरमैन बुज़दिल हेलीकॉप्टर से अपने घर के बेडरूम में उतर रहा होगा, वो क्या सामने करेंगे? मैसेज उनको कोई आया उनके मोबाइल पे कि आपको पता नहीं समा का बाइकआउट है, और उसके बाद आप देखेंगे वो उठ के चले गए हैं। तो अब पार्टी पॉलिसी है, जाहिर है वो किसी की भी पार्टी पॉलिसी हो तो हर एक को ही फॉलो करना पड़ती है ना, तो इसमें यावर बुखारी साहब को तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं तो फिर कह रही हूँ कि ये तरीकेकार दुरुस्त नहीं है, आप अपनी स्पेस कम कर रहे हैं मीडिया के ऊपर। यही समा था अलीम खान साहब को, इनको घुमा रहे थे। यही अलीम खान साहब था जिनका कंधे पे बिठा के लेके जा रहे थे। अच्छा, आज क्या हुआ बहुत ज्यादा जब उन्होंने मुंह मोड़ लिया समा का बाइकआउट करने का? सर मैंने कहा ना खान साहब को इसको सोचना चाहिए, जरा इशू पे आ जाएं, जरा महंगाई को कम कर दें।
یہ کرنے کے لیے خان وانا کرو ایسے بزدل کو, ایسے جاہلوں کو خان نہیں کہے. میں بتا رہا ہوں خان ایک غیرت مند کا نام ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس شخص کو خان نہ کہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ شخص بزدل ہے, یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, یہ یہودیوں کا داماد ہے, اس کو شخص نہیں کہے. میں بتاؤں آپ کو, میں بار بار کہتا ہوں, میں میڈیا کو بار بار کہتا ہوں, اس جاہل آدمی کو خان نہ کہے. یہ بزدل آدمی ہیلی کاپٹر سے گھر میں اترنے والا, یہ خان اتنے بغیرت نہیں ہوتے. کوئی فارمولا ہے خان اتنا بغیرت نہیں ہو سکتے. مہنگائی کو کم کرنے کا, عوام کو بچا لیں اس مہنگائی سے, عوام بڑی پریشان ہے. بالکل ہے, کیا ہے پارس, بالکل ہے, اسی بات پہ آ رہا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتا دے کہ 2021 میں نومبر میں جنہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ 4 روپے پیٹرول ہر مہینے مہنگا کریں گے, اور اس کے بعد جب بلاول بھٹو صاحب کا لانگ مارچ شروع ہو گیا تو 2 دن بعد 8 روپے کٹ دیے اور 10 روپے مزید کٹ دیے. آپ مجھے بتاؤ کہ ایک ریاست کے ساتھ آپ معاہدہ کرتے ہو تو کیا آپ کو پتا ہے کہ روس کے دورے کا ہم نے مخالفت کی, مگر میرے چیئرمین نے ایز اے وزیر خارجہ اس کی حمایت کی, اس وجہ سے کہ اس وقت کٹ پتلی صحیح, جاہل صحیح, نالائق صحیح, مگر پاکستان کا وزیر اعظم تھا, ہم نے اس کو اون کیا. اس کی معاہدوں کو ہمیں اون کرنا پڑے گا. کتنے عرصے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں گے معیشت کے خاص طور پہ, اور اگر نہیں ہو سکے تو یہ جو بوجھ ہے یہ صرف نون لیگ ہی اٹھائے گی, یا پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جو اتحادی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل کر بوجھ اٹھائیں گے؟ چونکہ سر پیپلز پارٹی تو زیادہ آئینی عہدوں میں انٹرسٹڈ نظر آئی, یا پھر آپ وزارت خارجہ لینے میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آئے ہیں, کیونکہ وہ وزارتیں جن میں جواب دہی ہو سکتی تھی اس طرف تو آپ لوگ آئے نہیں. تو بوجھ اٹھائیں گے ان کے ساتھ مل کے یا اکیلا چھوڑ دیں گے ان کو؟ یہ تو پارس آپ کا جملہ ہے کہ ہم وزیر خارجہ میں انٹرسٹڈ تھی. ہم کوئی وزیر خارجہ میں نہیں انٹرسٹڈ تھے, اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم بالکل ان کے شانہ بشانہ ہے. اور یہ جو بوجھ اٹھایا ہے نواز شریف صاحب, سن رہے, شہباز شریف صاحب, بھائی تو آج دلا دے, آپ دلا دے. میں چیز بتاؤں آپ کو, باقی سارے معاملوں میں صلاح مشورے ان سے کر رہے ہیں آپ. میری بات سن, آپ تو ایسی بات کر رہے ہو جیسا وہ آپ کے ہاتھ میں ترازو, میں نے پتا آپ سے کیوں بات کی, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سر بات یہ ہے کہ سر سنیے, آپ سیاسی معاملات میں تو اس وقت پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ لانگ مارچ میں کوئی فیصلہ کرنا ہے, لانگ مارچ کو روکنے کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو تو رانا ثناء اللہ کے ساتھ آپ کے قمر زمان قاہرہ ہمیں پریس کانفرنس میں بیٹھے نظر آتے ہیں. لیکن جب مفتاح اسماعیل قیمتیں بڑھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ رائٹ لیفٹ بالکل بھی نظر نہیں آتے, وہاں آپ انہیں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. تو وہاں بھی کھڑے ہو نا بھائی. تو پارس, میں نے مفتاح اسماعیل صاحب کے سامنے 2021 کا الیکشن لڑا ہے, مجھے بٹھا دے, میں بیٹھنے کو تیار ہوں, میں ڈیفینڈ کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ ہم اتحادی ہے. اور انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. دیکھیں میں بالکل اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو. یہ دیکھیں, نہیں پارس, یہ آپ لوگوں کا خامخواہ پروپیگنڈا ہے. ہم پروپیگنڈا نہیں کر رہے سر, میں صورتحال بتا رہی ہوں. نہیں پروپیگنڈا آپ لوگ نہیں, آپ مہنگائی کے اوپر کریں نا بات. ہم لوگ بالکل نہیں لگے, آپ کو لڑنا بھی نہیں چاہیے, ملک کے حالات کو بہتر کریں. اب اچھا مجھے جملہ تو کہنے دو. دیکھیں پارس, جب انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیے, پورا پاکستان گروی رکھ دیے اور پھر ایک دم پیٹرول بڑھانے کی بجائے کم کیے, تو آئی ایم ایف نے ہاتھ روک لی. آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایشین بینک, آپ کا ورلڈ بینک, آپ کا یورپین کمیونٹی, یہ سارے لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیے, کیونکہ آئی ایم ایف کے سامنے ہم ڈیفالٹر جا رہے تھے. اور یہی عمران نیازی تو جو کہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے گا, پاکستان جو ہے نا 3 ٹکڑے بنے گا, پاکستان کا فلاں ہوگا, ڈنگا ہوگا. اس وجہ سے وہ کھڑا کھو چکے تھے, وہ کھڑا. اب آپ کیا کریں گے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیٹرول بڑھایا, مہنگائی ہوگا, مگر انشاءاللہ 2023 کے الیکشن سے پہلے ہم پیٹرول وغیرہ قیمتیں بھی کم کریں گے, مہنگائی بھی کم کریں گے, کیونکہ ہم خود الیکشن میں جانا ہے, ہم عوام کو ریلیف دیں گے. اوکے, اللہ کرے ایسا ہی ہو, کیونکہ عوام جو ہے وہ ریلیف کی منتظر ہے. اور ابھی جو 28 ارب روپے کا پیکج دیا گیا نا, وہ اس مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر لگ رہا ہے. مدوخیل صاحب, علی گوہر بلوچ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا سر, جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ جلدی تو یہ نیچے نہیں آئیں گی, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو اب عوام کی قوت خرید بڑھانی چاہیے سر؟ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اس وقت بجٹ بنانے میں جس حکومت کو اتنی مشکلات ہو رہی ہیں, کیا وہ عوام کی قوت خرید میں اضافہ کر سکے گی؟ جی دیکھیں, یہ پاکستان کا جو بجٹ آئے گا, اس میں جو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ تعالی یہ عوام دوست بجٹ آئے گا, اور عوام کو ہم جتنا ریلیف دے سکے ہم دیں گے. ہمیں اندازہ ہے کہ عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں,
اور مطلب مہنگائی کے حوالہ سے حالات بہتر نہیں ہیں، اور جس طرح سے جس بے دردی کے ساتھ اس ملک کی معیشت کا عمران احمد نیادی نے 4.25 سال میں بیڑا غرق کیا ہے، اب وہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے کہ ہم حالات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں۔ ہم اس چیز میں سنجیدہ ہیں اور ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر 1 سال کا ٹائم بہت تھوڑا ہے، پھر بھی آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے آنے والے ٹائم میں۔ غور بلوچ صاحب، یہ سارا بوجھ تو دیکھیں نا غریب ہی برداشت کر رہے ہیں۔ سر آپ یہ دیکھیں کہ سندھ حکومت اور کے پی کے حکومت نے تو کابینہ اور سرکاری افسران کی سہولیات میں 40% کٹوتی کر دی ہے، یہ وفاق ابھی تک کیوں نہیں کر پا رہا سر؟ کیا یہاں پہ یہ لوگ اپنی جیب سے پیٹرول کو افورڈ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، ادھر آپ نے دیکھا ہے کہ 100% ہم نے جو ہے وفاق میں کیوں نہیں؟ پیٹرول کی جو وزراء کی اور جو وفاق میں بھی فیصلہ آپ کو اور پنجاب میں بھی سرکاری افسران کا نہیں کیا آپ نے، ہر جگہ پر کٹوتی ہوگی، اور ہم کفایت شاری دیکھیں کچھ سرکاری ایسے معاملات ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے کام کے لیے، وہ جیسے پولیس ہے، اگر پولیس کا تیل بند کر دیں تو وہ گشت کیسے کریں گے، وہ موقع پہ کیسے چلیں سر کوشش کریں آپ کا اب یہی وہ ناگزیر ہے۔ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں پر کٹ لگائیں گے جہاں پر کہ ہمارے ملک کا نظام بھی چلتا رہے اور کفایت شاری بھی آگے کی طرف بڑھے۔ ہم اس چیز میں کانفیڈنس ہیں مکمل طور پر کہ انشاءاللہ تعالی ہم معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ چیلنج بہت بڑا ہے لیکن اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا اور پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ علی گوہر بلوچ صاحب اور قادم مندوخیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، اور پی ٹی آئی سے پروگرام میں ہمارے ساتھ سید یاور عباس بخاری صاحب بھی موجود تھے، ان کا بھی شکریہ۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔